औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। ARY QTV और ARY USA के नाज़रीन के साथ आज रमज़ान अपील 2021 में नाज़रीन किराम दो मामलात ऐसे हैं कि जो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एक इल्म जो आपने हासिल किया और एक नेकी का पैगाम कि जो आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो इल्म और नेकी दोनों फैलते चले जाएंगे। आप ARY QTV देखते हैं तो हमारी कोशिश है और होती है कि दीन का पैगाम, दीन का इल्म आप तक बेहतरीन अंदाज में पहुंचाया जाए, उसकी तफ़हीम भी आप तक पहुंचाई जाए ताकि आप दीन को समझें और समझने के बाद दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। अब दीन का जो हमारा पैगाम है वो हमें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए दर्स देता है वो ये है कि हम इंसानियत के लिए, इंसान के लिए बेहतरीन हो जाएं, फ़ायदेमंद हो जाएं, मुफीद हो जाएं। तो इसके लिए हमें अपनी न सिर्फ ये कि इनफरादी तौर पर अपनी शख्सियत की तामीर करनी होती दीन की तालीमात और उसूलों के मुताबिक, बल्कि इसके साथ हमें इज्तिमाई तौर पर भी अपने आप को मुनज़्ज़म और मोतबर बनाना होता है। और मोतबर का मतलब ये है कि जब आपकी अपनी शख्सियत में दीन समाज जाए, दीन की तालीम समाज जाए तो आपकी शख्सियत जो है वो काबिल एतबार हो जाती है। नाज़रीन करम, दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान मौजूद हैं, ऐसे घराने मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने मामूलात में नेकी के बहुत सारे कामों को शामिल रखा है और हम बराह रास्त उन लोगों से ही मुखातिब होते हैं कि जो नेकी और ख़ासकर इंसानियत की फ़लाह और बहबूद के पैगाम को समझते हुए अमली तौर पर कारबंद हैं। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे घराने, ऐसे बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो साल साल से जुड़े हुए हैं। एहसास की ट्रांसमिशन जो है तसलसल के साथ 10 साल से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और हम हर बार यही कहते हैं कि ये जो नेकी का पैगाम है, नेकी का सिलसिला है, जो नेकी के काम किए जा रहे हैं, ये किसी सीज़न के लिए, किसी महीने के लिए मुख्तस नहीं होते, कुछ दिनों के लिए मुख्तस नहीं होते, बल्कि आपको नेकी के काम और ख़ासकर वो काम कि जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी तकालीफ कम हो रही हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ सोसाइटी में मौजूद हैं, भूख है, अफलास है, कमज़ोरी है, बीमारी है और इसके अलावा जो कुदरती आफ़ात हैं, ड्राउट है यानी खुश्क का जो हो जाता है, ड्राउट है जो कि थर वगैरह के इलाकों में आमतौर पे होता है, साइक्लोन है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, ये सारे के सारे जो मामलात हैं इनसे भी लोग मुतासिर होते हैं। फिर मैन मेड बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं। इंसानी अलमियत दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, हम आपके साथ इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा कमर बस्ता रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर किसी फैमिली को सिर्फ माह रमज़ान में आप और हम ऐसी फैमिली को कि जिनका कोई उनके सर पर कोई ऐसा शख्स फैमिली मेंबर मौजूद नहीं है कि जो उनकी किफ़ालत का फरीज़ा अंजाम दे सके और हम उनको एक महीने यानी रमज़ानुल मुबारक में अगर राशन फराहम करते हैं उस फैमिली को, तो सिर्फ एक महीने के बाद हमारी ये ज़िम्मेदारी, हमारा ये फ़र्ज़ जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता। इस सिलसिले को हमें कायम रखना है और इसको कायम रखने के साथ साथ हमें इसको वसअत भी देनी है, यानी और फैमिलीज़ के लिए भी हमें अपने जानने वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और जो जो हमारे हल्के में हैं उन्हें इस तरफ रुजू करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें मुहैया किए हैं, हमें अल्लाह ताला ने बख्शे हुए हैं, उन वसाइल से हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकें, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, दुनिया से दुख और तकलीफ़ को ख़त्म कर सकें, वो जो मसाइब हैं, मसाइल हैं, उनका हम इज़ाला कर सकें, अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा के लिए इस तरह से मुआशरे में सामने लेकर आएँ कि हम इंसानियत की खिदमत करें और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। नाज़रीन करम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है
اور جیسے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی اہمیت کو بیان فرمایا، تو آپ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اس مہینے میں زیادہ عبادت و ریاضت فرمایا کرتے تھے۔ تو عبادت اور ریاضت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے سامنے سر بسجود بھی ہونا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی اللہ کے دیے ہوئے مال سے کرنا ہے۔ اسی مہینے سے یعنی شعبان المعظم سے ہمیں اس تیاری کو، اس عمل کو جاری کرنا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے ہم فلاح اور بہبود کے لیے صدقات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں یا کسی بھی مد میں ہم ڈونیشن دیں، اور یہ جو عطیات ہیں ان عطیات سے ایسی فیملیز کا رمضان المبارک سے پہلے ایسی فیملیز کی مدد کی جا سکے کہ جو منتظر ہیں اور منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ ایک امید ہے، کہا جاتا ہے نا امید پر دنیا قائم ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور وہ اپنے رب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مصائب کو، مصیبتوں کو، یہ جو مجبوریاں اور بھوک ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے جو بچہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں کیڑے کو بھی غذا فراہم کر دیتا ہے، تو اس زمین ماں پر رہتے ہوئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان موجود ہوں، معاشروں میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہوں، دنیا میں اربوں لوگ موجود ہوں، اور اتنے وسائل ہوں، اتنی دولت ہو، اتنا اناج ہو، تو کوئی کیوں بھوکا سوئے؟ کیسے بھوکا سو سکتا ہے؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ اپنے فرض کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی اتنے کروڑوں اربوں لوگوں کے بیچ میں ایسی فیملیز کہ جن کے پاس غذا اور غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ ایک فروٹ جو ہے، کوئی ایک پھل بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک پھل نہ جانے کتنے بیج جو ہے وہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ کی قدرت کے تحت اس دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ایسے وسائل لے کر آتی ہے کہ اس ایک چیز سے کئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، اگر انسان کو بھی ذہن میں رکھیں تو فیملیز بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو کوئی بھی فروٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں سیڈز جو ہیں، بیج جو ہیں، وہ ایک پھل کے اندر اتنے ملیں گے، یعنی ایک بیج سے ایک پورا جو ہے وہ درخت جو ہے پھلدار درخت جنم لے لیتا ہے۔ تو سوچیے اس پھلدار درخت میں ہزاروں کروڑوں جو ہیں وہ بتدریج جو ہیں وہ سیڈز موجود ہوتے ہیں درختوں کے لیے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے روزی رزق کے وسائل پیدا کیے ہیں، رزق پیدا کیا ہے، اتنا رزق پیدا کیا ہے کہ انسان کی ضرورت سے بلا شبہ زیادہ ہے۔ تو ہمارا آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ اگر ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اس مہینے میں آپ اور ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پاس روپیہ، پیسہ یا زیور یا دوسری چیزیں موجود ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ہم اس زکوٰۃ کو کن مصارف میں لے کر آئیں، کس طرح سے خرچ کریں، کہاں پر خرچ کریں۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بہترین ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر جہاں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ان معنوں میں کہ یہ آخرت کا انویسٹمنٹ ہے اللہ کی رضا کے لیے، جہاں آپ زکوٰۃ کے پیسے کو انفرادی طور پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جب آپ اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم آپ کے دیے ہوئے پیسے سے نہ صرف یہ کہ ان فیملیز کو ایک مہینے کا راشن فراہم کرتے ہیں کہ جو فیملیز جیسے کہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ جن فیملیز کی کفالت کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا پھر بیمار افراد ہیں اس فیملی میں، تو ایسی فیملیز کے لیے بھی ہم اہتمام کرتے ہیں ایک مہینے کے راشن کا، اور وہ آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ، صدقات اور فطرے کی جو رقم ہے اس سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ کہ ہم سالہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے. اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہمیشہ رہی ہے اور رہنی چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ لوگوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں تو ہمیشہ 1 ہی لاکھ. یہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10 اور اس کے بعد بڑھتا چلا جانا چاہیے. کیونکہ یہ نہیں کہ آج میں نیکی کے کام میں شریک ہوں, کل میں اپنے ہاتھ اٹھا لوں, مجھے اور لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے. جب آپ نیکی کا پیغام دے کر دوسرے لوگوں کو رجوع کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے اس میں بھی آپ شریک ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. اور ناظرین کرام, میرے ہاتھ میں جو پرچہ ہے اس میں وہ تمام پروجیکٹس اور ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جن کے تحت آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ اور صدقات کے اور فطرے کے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو ہم نے عرض کیا کہ فیملیز کو راشن فراہم کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں عید بھی آنے والی ہے اور عید کے لیے بھی ہمیں اس سے پہلے فیملیز کو جو مدد کرنی ہے وہ اس کے لیے جو ہے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے. اچھا, میرے پاس جو ہے رمضان اپیل 2021 کے ریٹس موجود ہیں جس میں لکھا ہے کہ فدیہ پر پرسن فار فل منتھ, 1 مہینے کا ایک شخص کا فدیہ 150 پاؤنڈز یا پھر $240 ہے. اس کے بعد کفارہ پر پرسن فار فل منتھ ہے. 1 مہینے کا ایک شخص کا کفارہ جو ہے روزوں کا وہ 300 پاؤنڈ یا $480 ہے. ہمیں US میں ہمارے ناظرین ARY پر دیکھ رہے ہیں اور ان سے بھی ہم مخاطب ہیں. پھر QTV پر بھی دنیا بھر میں ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی مخاطب ہیں کہ آپ فدیے کی شکل میں, کفاری کی شکل میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ادائیگی کرنی ہے تو آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یہ ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ لوکل نمبرز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں. اسٹوڈیو لائنز کے نمبر بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ جہاں چاہیں فون کیجئے اور فون کرنے کے بعد جو بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں اسے آگاہ کیجئے تاکہ اس نیکی کے کام کو وسعت دی جا سکے. اس کے بعد جناب زکوٰۃ الفطر ہے. پر پرسن ایک آدمی کی زکوٰۃ الفطر جو ہے یعنی فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ 5 پاؤنڈز یا $8 بنتا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام کی نشریات میں سنڈے کو ایک بار ڈسکس کی تھی کہ یہ جو فطرے کی رقم ہم جس کا تعین ہم کرتے ہیں یعنی جو یہاں پر 5 پاؤنڈز یا پھر $8 ہے, یہ کم سے کم فطرہ ہے, کم سے کم فطرہ ہے جو کہ اناج کی شکل میں جس کا تعین کیا گیا ہے. آپ فطرے کی رقم اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, کسی بھی چیز کی مقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں. تو ایک فیملی کا جو فطرہ بنتا ہے, اگر آپ یورپ میں موجود ہیں, آپ UK میں موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ پاؤنڈز کی شکل میں کیجئے. آپ اگر موجود ہیں امریکہ میں موجود ہیں تو آپ ڈالرز کی شکل میں کیجئے. تو 5 پاؤنڈ یا $8 جو ہے وہ کم سے کم ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے. آپ پوری فیملی کا فطرہ جو وہ ڈونیٹ کیجئے تاکہ لوگوں کی اس سے مدد ہو سکے. اس کے علاوہ 100 افراد ان کو آپ ایک دن ایک وقت کا روزہ افطار کراتے ہیں. کتنا بڑا کام ہے کہ 100 افراد کو آپ ایک دن ایک وقت کا روزہ افطار کراتے ہیں, روزہ کھلواتے ہیں. ان کا ثواب اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور آپ کو 100 افراد کے روزے جتنا ثواب مل جاتا ہے. اس کے لیے $210 $210 امریکن ڈالرز جو ہیں یا پھر اس کے ساتھ 150 جو ہے وہ پاؤنڈز ہیں. یہ ہے جناب والا فیٹ 100 پیپل افطار ان پاکستان میں جب 100 افراد کو آپ افطار کراتے ہیں 150 پاؤنڈ یا 210 امریکن ڈالرز میں آپ ایک دن 100 افراد کو روزہ افطار کراتے ہیں. اس کے بعد جناب ہے سادات پروجیکٹ میں یعنی وہ لوگ جو سید ہیں, سادات ہیں, ان کے لیے کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقم کے علاوہ آپ کو ڈونیشن دینا ہوتا ہے, اس کے لیے 75 پاؤنڈ یا $121 75 پاؤنڈز یا $121 جو ہیں
وہ آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ رمضان راشن پیک ہے، زکوٰۃ اور صدقات سے آپ یہ رقم دیتے ہیں 85 پاؤنڈ یا 95 US ڈالرز۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ فیملیز کے جن کی کفالت کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اور ان کو راشن کی ضرورت ہے، ان کو 85 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز میں آپ ایک مہینے کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے ناظرین اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ ایک فیملی کو ایک مہینے کا یا کسی ایک فیملی کا، ایک سے زائد فیملی کا آپ مستقل جو ہے وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں، یا اگر آپ رمضان میں ایک سے زائد فیملیز کے لیے چاہتے ہیں تو ایک فیملی کے ایک مہینے کے راشن کے لیے آپ کو 85 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز آپ کو پے کرنا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جناب بلڈ اے موسک نان زکوٰۃ فنڈ، غیر زکوٰۃ فنڈ سے یعنی زکوٰۃ فنڈ سے جو ہے مسجد کی تعمیر نہیں ہونی ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانے کے نیکی کے کام میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 7500 پاؤنڈز یا 9500 US ڈالرز آپ کو پے کرنا ہوں گے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے۔ 7500 پاؤنڈز یا پھر 9500 امریکن ڈالرز ڈونیٹ کیجئے اور مسجد کی تعمیر میں اپنا ایک بڑا حصہ ڈالیے۔ یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہے اور یہ ایک بڑا نیکی کا پیغام ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں، رمضان مبارک میں، ایک نیکی کا بڑا کام کر ڈالیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے پاس زندگی میں کتنا پیسہ آنا ہے، کب آنا ہے، کہاں خرچ ہو جانا ہے، رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا ہے۔ تو جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا، اور جو دنیا میں خرچ کر دیا اس کو تو حساب دینا ہے۔ تو ایک بڑا نیکی کا کام کر گزریے۔ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے 7500 پاؤنڈز یا 9500 US ڈالرز کی آپ جو ہے وہ ڈونیشن کر کے، اور یہ جو ہے یہ زکوٰۃ سے اس کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ اسمال ہینڈ پمپس ان پاکستان زکوٰۃ اور صدقات سے ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات سے ایک چھوٹا ہینڈ پمپ جو ہے پاکستان میں ان علاقوں میں جہاں ڈراؤٹ ہے یعنی خشکی ہے، جہاں پانی کا پرابلم ہے، ان آبادیوں میں جہاں پانی کا پرابلم ہے، وہاں آپ ایک ہینڈ پمپ لگا دیتے ہیں۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ ہمیں تو سب سے پہلے وہاں سے سبق دیا گیا نا کہ جب کنویں خرید کر ان کو وقف کیا گیا، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ ہمیں سکھانے، بتانے اور سمجھانے کے لیے موجود ہے۔ تو ایک چھوٹا ہینڈ پمپ آج کی جدید شکل، تو ایک چھوٹا ہینڈ پمپ جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں اپنی زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے سے آپ اس کی تنصیب کرا سکیں تو جناب اس کے لیے آپ کو پے کرنا ہوتا ہے 235 پاؤنڈز، 235 پاؤنڈز یا 300 US ڈالرز، 300 US ڈالرز۔ یہ ہمارے وہ پروجیکٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے۔ نیکی کا یہ پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد جناب میں آ رہا ہوں اپنے معزز مہمانوں کی طرف جو آج کی اس شب اس نیکی کے عمل میں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑے لوگ ہیں۔ بڑے لوگ اس لیے کہ یہ اپنی روزانہ کی جو معاملات ہیں ان میں سے، زندگی میں سے ایک ایسا وقت بھی کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، وہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اور ہم اس نشریات میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اس لیے بہت زیادہ احترام اور عزت کے ساتھ، مزید احترام اور عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں کہ وہ اس نیکی کے عمل میں موٹیویشن کے لیے، کیونکہ دنیا بھر میں ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، موٹیویشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اپنے علمی کاوشوں کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک معزز شخصیت جو کہ ایک ادارے میں جو اسلامک ایجوکیشن کا شعبہ ہے، ایک بڑے ادارے میں اسلامک ایجوکیشن کے شعبے کے انچارج بھی ہیں، مفتی ہیں، پروفیسر ہیں، عالم دین ہیں، محترم مفتی محمد نعمان خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اور دوسری شخصیت عالم اسلام کے معروف ثنا خان
اور میں ثنا خان جتنے بھی ہیں ثنا خان ان کے تعارف میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی تعارف اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، نعت پیش کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے انتہائی معتبر ریاض احمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں ریاض صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. تو پروگرام میں ہم تو کہتے ہیں آغاز یہ ہے حمد باری تعالیٰ سے، ارشاد فرمائیے گا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. اور یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن. یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے جناب.
ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج کی یہ ٹرانسمیشن رمضان اپیل 2021 اس مقصد کے تحت آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے کہ آپ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور فطرے، کفارے یا فدیے کی جو رقم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں، ہمارے نمبرز آپ کے سامنے ہیں. ان لوگوں کی خدمت کیجئے کہ جو ضرورت مند ہیں، ان پروجیکٹس میں حصہ لیجئے کہ جن سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے. آپ کی شرکت کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا یہ سفر جاری ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کارواں مزید آگے بڑھنا ہے آپ کے تعاون اور آپ کی شرکت کے ساتھ. تو یہ اپیل، اکاؤنٹس نمبر، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا. محترم مفتی محمد نعمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور مفتی صاحب، پہلی بات جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہا کہ یہ 12 مہینے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں انسانوں کے لیے، سال کے 12 مہینے. پھر ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو جو ہے وہ حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، ان کی فضیلت بیان کی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ کچھ کو کچھ سے زیادہ افضل قرار دیا گیا؟ ارشاد فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب تعالیٰ نے اس بات کا ذکر اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا اور 10واں سپارہ سورہ توبہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے. جی ہاں، ماشاءاللہ. ان فی خلق السماوات والارض، کہ رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا. اور پھر آگے جب مہینوں کی بات آئی تو بتایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان کی گنتی 12 ہیں. فیہا اربعۃ حرم، اور اس کے اندر سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو مفسرین کرام نے ان مہینوں کے نام بتائے کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں. تو اس کے اندر تو بتایا 3 کنزیکیٹو ہیں، مطلب ایک ساتھ ہیں، اور ایک ان سے الگ ہے. رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے. پہلا مہینہ جو بتایا وہ رجب المرجب کا. اس کے بعد جو 3 ملے ہوئے مہینے ہیں اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ذی القعدہ کا، اچھا جی، ذی الحجہ کا اور محرم الحرام کا. تو اس طریقے سے یہ 4 حرمت والے مہینے بیان کیے. اچھا، انہیں حرمت والا کہنے کی ریزن کیا تھی؟ اسلام میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے. تو اسلام جو ہمارے پاس آیا، رب تعالیٰ نے اپنا دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. تو وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، اور عرب کے لوگوں کی یہ نیچر تھی یا ان کی یہ تھنکنگ تھی یا ان کا ایک سسٹم تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کو بڑا فضیلت والا مانتے تھے. اور ان 4 مہینوں کے اندر وہ جنگ و جدل کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے، اجتناب کیا کرتے تھے. تو رب تعالیٰ نے اس بات کو ہی آگے رکھ کر تاکہ یہ لوگ اسی بہانے سے اور دین کی طرف آ جائیں کہ ان 4 مہینوں کو پروردگار نے حرمت والا مہینہ بنایا. اچھا، 4 مہینے تو حرمت والے، پھر یہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ان کی عبادات کی فضیلت، سب کی فضیلت اپنی جگہ. تو ان 3 مہینے کی عبادات کی فضیلت کی حکمت کیا؟ اور ذوالقعدہ کا مہینہ، کیونکہ یہ وہ مہینہ تھا جو ایام حج کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. مطلب جیسے قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ نے بیان کیا نا اشہر الحرم، کہ وہ مہینے جو حرمت والے ہیں. پھر اسی طریقے سے ذکر ہوا حج کے مہینوں کا. تو جو حج کے مہینوں کا ذکر ہوا تو لوگ سفر حج باندھا کرتے تھے شوال المکرم کے بعد سے. ٹھیک ہے. تو شوال المکرم کے بعد سے اس دور کے اندر پتہ ہے سفر طویل ہوا کرتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے حرم تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کے مینز ہی یہ ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ مہینہ تھا جس کے اندر لوگ حج کی تیاری کیا کرتے تھے. تو ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا. پھر ذوالحجہ کا مہینہ جس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت اور قربانی جیسی عظیم عبادت. اور پھر اسی کے بعد جو ایک مہینہ آیا وہ محرم الحرام کا. اور محرم الحرام یوں عظمت کا مہینہ بھی کہ وہ سال کا پہلا مہینہ بنا اسلامک کیلنڈر کے اندر. اور دوسری بات وہ جو حرام کا ورڈ جو ہے تو لوگ اس سے بھی تھوڑا سا مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ کہیں وہ حرام سے مراد وہ حلال اور حرام تو نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جس کو انگلش میں کہا جائے کہ لافل اور ان لافل، یا حرام سے مراد پروہیبٹڈ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں حرام سے مراد ہے حرمت، وہاں حرام سے مراد ہے عظمت، وہاں حرام سے مراد ہے مقدس تعظیم، جس کے لیے حرم کا لفظ زیادہ تر حرم کا لفظ استعمال ہوا. اسی طریقے سے بیت اللہ کے پاس جو 7 مسجد بنی ہے اس کا نام کیا؟ مسجد حرام. تو حرمت والی مسجد، مقدس مسجد، ایک مقام و مرتبے والی مسجد. تو اس طریقے سے ان 3 مہینوں کا ذکر اور رجب المرجب کا ذکر. تو یہ تو ہو گئے وہ 4 مہینے جو قرآن کے اندر ہمیں بیان ہوئے. یہ 4 حرمت والے مہینے، 12 مہینوں کی گنتی ہے. پھر شہر رمضان، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا اگر ذکر کیا جائے تو پورے قرآن کے اندر یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام لے کر پکارا گیا. کیا بات ہے. 12 مہینے ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام لے کر پروردگار نے پکارا اور بیان کیا قرآن پاک کے اندر. دوسرا سپارہ
سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر ہم نے اپنے پاک کلام کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار نے اس کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا، اور وہ مقصد کیا؟ ھدی للناس، کہ ساری دنیا کے انسان اس سے ہدایت پائیں۔ اور صرف بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی، یہ تو رمضان کی فضیلت ہے، اور ابھی جس ماہ مقدس کے اندر ہم ہیں وہ ہے شعبان۔ اب شعبان سے متعلق بھی سرکار کی حدیث سن لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک پروردگار کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ تو جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم خاتم النبیین والمرسلین اپنی طرف کر لیں تو اس کا مقام اور مرتبہ تو اور ہی بڑھ جاتا ہے۔ اور شعبان المعظم تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے اندر کچھ زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، جی ماشاءاللہ، اور اس کی بھی ایک حکمت بیان کی گئی ہے، چونکہ اس سے متصل جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور رمضان کے اندر سب سے بڑی عبادت کیا؟ روزے کی عبادت۔ چونکہ روزے ہم پر جو فرض ہیں، مسلمانوں پر جو پروردگار نے فرض کیے، وہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ فرض کیے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور عبادت اس میں روزے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے جو متصل مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اس کے اندر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اس بات کو کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی بیان کیا تاکہ امت کے لیے تعلیم بھی ہو جائے اور لوگ اس بات کو سمجھ بھی سکیں کہ شعبان المعظم میں عبادت کی کثرت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سرکار نے اپنی طرف نسبت کر دی، صحیح، سب سے بڑی ریزن یہ۔ اور دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے امت کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، تو اس میں اس سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ کیا بات ہے، جی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد جو روزے رکھا کرتے سب سے زیادہ وہ شعبان المعظم میں، کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو پہلے اس کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی فیلڈ ورک آپ کرتے ہیں تو آپ اس کو پہلے پریکٹس میں لے کر آتے ہیں۔ اس کو اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے، اگر ایگزام آپ کے قریب آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ لکھنے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، یاد کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ایگزامینیشن ہال میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جب آپ روزے جیسی عبادت پوری کریں گے تو اس سے پہلے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو اس بات کا عادی کر لیں کہ جو کام رمضان المبارک میں ابھی مجھے کچھ دنوں بعد کرنا ہے، میں اپنے آپ کو تیار کر لوں تاکہ میں رمضان المبارک میں روزے جیسی عبادت صحیح طریقے سے پوری کر سکوں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو چھٹی چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ بیماری ہے تو اس سے میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ ماہ مبارک میں انسان یہ کیسے فیصلہ کر لے کہ وہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا؟ کیا ڈاکٹر کی ایڈوائس چاہیے ہوگی اس کو، یا وہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کو دین کی اتنی نالج تو ہو کہ وہ یہ پتا کر سکے کہ کہاں پہ جا کے وہ فال کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے، کس طریقے سے یا روزہ چھوڑ دے۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، ہمیں ایسی شریعت پروردگار نے عطا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کہ وہ انسان کی طبیعت، مزاج اور اس کی نفسیات کے مطابق، فطرت کے مطابق، دین فطرت ہے اسلام۔ اب آپ یہ فیصلہ خود سے نہیں کریں گے کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، دیکھیں شیطان بھی تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی احدکم کمجری الدم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ شیطان تمہاری باڈی میں ایسے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے تمہاری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو بلڈ تو پوری باڈی کے اندر ہے، اسی طریقے سے شیطان آپ کی پوری باڈی میں گھوم رہا ہے، تو وہ جب چاہے جہاں چاہے آپ پہ اٹیک کر لیتا ہے، آپ کے باطن پہ بھی کر سکتا ہے اور آپ کے ظاہر پہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایسے اسکالرز کی طرف جانا ہے جو اس کو کل کر سکیں، اس وائرس کو، اور آپ کو روحانیت کے مراتب پہ پہنچا سکیں۔ علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے نہیں پوچھو، جانتے، اور اس بات کا حکم پروردگار نے قرآن میں دیا۔ جی ہاں، بلا شبہ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ایک تو یہ ذکر بیان ہوا پروردگار نے 14ویں سپارے میں بیان کیا، جی ہاں، جی ہاں، اور پھر یہی ذکر بیان کیا 17ویں سپارے کی 7ویں آیت کے اندر دوبارہ۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کوئی اہمیت تو ہے اس بات کی کہ فَاسْأَلُوا، اچھا حکم دیا کہ پوچھو، اچھا یہ حکم نہیں دیا کہ بتا دو، حکمت دیکھیں، صحیح۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم پوچھو اہل ذکر سے، مطلب اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ بالکل وہی مثال کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر گھر چل کے نہیں آتا، آپ کو جانا پڑتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ آپ بیمار ہیں، آپ جا کے اپنی بیماری بتائیں گے تو وہ کچھ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا پریکاشنز کرنے ہیں۔ صحیح۔ اسی طریقے سے جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے رجوع کریں، ان کی دامن کو تھامیں،
ان سے التجا کریں, ان سے پوچھیں کہ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے, تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں. تو رہا یہ سوال کہ میں خود کیسے فیصلہ کروں, تو مجھے ڈاکٹر سے بھی پوچھنا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ اسکالر سے بھی کنسرن کرنا پڑے گا کہ آپ ڈاکٹر رہنمائی فرما دیجئے کہ کن حالتوں میں, بیماری کی کن حالتوں میں اہل علم سے بھی تو مشورہ کیا جاتا ہے نا, اور ماشاءاللہ آپ صاحب علم عالم دین ہیں, کن حالتوں میں بیماری کی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, اور کیا اگر بیماری کی یعنی مجبوری جو اکاؤنٹیبل ہوتی ہے جس کو ہم عذر کہتے ہیں, اگر وہ ہے تو کیا اس کے بعد فدیے کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کسی شخص نے دیکھا کہ میری باڈی اس قابل نہیں ہے کہ میں روزہ پورا کر سکوں, جس سے جان جانے کا جان جانے کا اندیشہ ہو, یا بہت زیادہ علیل ہونے کا اندیشہ ہو, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرض بڑھنے کا, کوئی بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا بالکل, یا کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مریض جو انسولین والے ہوتے ہیں, بعض وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا روزہ مکمل نہیں ہو سکے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جو استھما کے پیشنٹس ہیں, ان کو پمپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو ذرات ہوتے ہیں وہ پھیپھڑے میں جاتے ہیں, اور لنگس جب آپ کے تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ایسے مریض جن کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا جن کی جان کا خطرہ ہو, ایسی صورت میں وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, ڈاکٹر ان کو پرسکرائب یہ بات سمجھائیں, اسکالر سے بھی ڈسکس ہو جائے, تو ایسی صورت کے اندر کی اجازت ہے. تو یہ جو آپ نے ریسپائریشن کے حوالے سے فرمایا ہے, تو کہ یہ ریسپائریشن جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل, استھما کا پمپ اگر استعمال کیا جائے گا تو اس کے اندر چونکہ لکوڈ کے اندر ذرات ہوتے ہیں, اور وہ ذرات آپ کے لنگس کی طرف جاتے ہیں, تو جب جائیں گے تو پھر وہ موومنٹ شروع کیونکہ میڈیسن ڈالی جاتی ہے اس میں. کوئی بھی چیز آپ کے معدے کے اندر آپ کے اسٹمک میں جائے گی تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ عام طور پہ ابھی یہ فرمایا گیا بعض حلقوں کی جانب سے کہ جیسے کہ کورونا ویکسین کے جو ٹیکے ہیں, انجیکشنز ہیں, ان سے یا کسی انجیکشن سے جو کہ انٹرمسکولر ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, تو یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا ایسا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو انٹروینز شریان میں جو انجیکشن لگتا ہے اس سے روزے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ علماء کرام کا, موجودہ دور کے علماء کرام کا موقف یہی ہے دور حاضر کے اندر معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ انجیکشن آپ کے مسلز میں لگے یا وین میں لگے, دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ باقی رہے گا. اچھا, اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ اگر رمضان کے دوران روزے کی حالت میں کسی کو ویکسینیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنا کورس کرا لے, اس سے اس کے روزے کے اوپر اثر نہیں. ویکسینیشن پلس کوئی اگر ٹریٹمنٹ ہے تو اس صورت میں اس کے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا, اس کا روزہ باقی رہے گا. تو اب یہ آپ نے دوسری بات فدیے کی بھی کی تھی. جی. اب بیماری انسان کو ہے, روزہ اس نے چھوڑ دیا, لیکن شریعت نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کی ہے کہ آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہے, اور نہیں کر سکے تو, اور اگر آپ قضا نہیں کر سکے, آپ کو پتا ہے کہ بیماری ایسی ہی پھیلی ہوئی ہے, اور وہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ فزیکلی فٹ ہو سکیں, صحیح, اس کنڈیشن کے اندر آ سکیں کہ جو روزے کی عبادت پوری کر سکیں, تو ایسی صورت کے اندر ان کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا. اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق, تو اس طریقے سے وہ اپنے فدیے کو ادا کر دیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم نے دیکھا تھا کچھ سالوں پہلے ایک ڈینگی کا مرض بہت بڑا تھا, اللہ پاک ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ہوا کیا تھا کہ لوگ اتنے ویک ہو گئے تھے کہ ان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک لیگل پرابلم تھی. اور یہ ڈینگی جو ہے, معذرت کے ساتھ, ڈینگی جو ہے ابھی کورونا کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں کہ جن کو کورونا ڈینگی ایک ساتھ ہوا ہے, یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, فرمائیے گا. تو یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ فزیکلی اتنے فٹ نہیں تھے, تو ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ رمضان شریف کے روزے نہ رکھیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ روزے چھوڑے عذر کی بنا پر, اور انہوں نے فدیہ ادا کر دیا. لیکن شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ فزیکلی اپنے آپ کو فٹ سمجھیں, تو آپ کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی, اور وہ فدیہ جو آپ نے ادا کیا تھا وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا. اب اس میں ایک دو سوالات اور پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو شخص فدیے کی ادائیگی کی سکت نہیں رکھتا اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا, تو کیا اس کے لیے دین میں رعایت موجود ہے؟ ہمارا دین وہ ہے جو بالکل آسان ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کیا فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں
ان کے لیے پریشانیاں نہ کھڑی کرو اور ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو زیادہ ڈراؤ یا دھمکاؤ نہیں. یہ تو دین کی خوبصورتی ہے. تو جس کے پاس یہ حیثیت نہیں تو پروردگار تو بہت عظیم ہے. جی ہاں، وہ تو رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو وہ کیوں کرنا اس بات کو ایکسپٹ کرے گا کہ اس کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، بجائے اس کے اس سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ اس سے فدیہ لیا جائے. لیکن زندگی میں جب وہ اس قابل ہو جائے تو وہ اپنی اس رقم کو ادا کر دے. اسی بات کو دوسرے طریقے سے اور میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دین تو اتنا عظیم ہے کہ وہ نان مسلمز کے لیے اگر جزیے کا ٹیکس بھی رکھتا ہے نا تو اس کے اندر بھی یہ کنڈیشن بیان کی جاتی ہے کہ وہ نان مسلم اگر فلفل نہیں کرتا، فائنینشلی اگر فٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کو جزیہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ کے اسلام کی خوبصورتی ہے. تو رب تعالیٰ تو بہت عظیم اور بہت برکت دینے والا ہے. تو وہی ہمیں عبادت کرنے کے قابل بناتا ہے اور وہی ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس نے روزے چھوڑ دیے. اگر وہ فائنینشلی اس قابل نہیں ہے کہ فدیہ نہ دے تو رب تعالیٰ اس کے لیے یہ جرم ثابت نہیں، اس کے لیے کوئی جرم کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. مطلب اور رب تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا. اور جب کبھی وہ اس قابل ہو تو اس کو اپنے فدیے کی عبادت دینی، وہ فدیہ دینا پڑے گا مالی اعتبار سے. اور فزیکلی اگر فٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر وہ روزے جو رمضان کے اس کے قضا وہ پورے کرنا، وہ اس کو پورا کرنا. یہ فرمائیے گا کہ ایک تو بیماری کی اور کمزوری کی حالت ہے کہ جس میں کوئی شخص روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، یہ عذر ہے. اور اس عذر کے علاوہ اور کون کون سے عذر ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس بات کو بیان کیا اور اس بات کو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر ایک بات بیان کی گئی بیماری کی اور دوسری بیان کی گئی سفر کی. آپ اگر سفر کے اندر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں سحری افطاری پراپر نہیں ہو سکے گی اور جس مقصد کے لیے میں آگے جا رہا ہوں وہ کام میرا نہیں ہو سکے گا، تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے روزے کی رخصت کر لیں اور عید کے بعد آپ اپنے اس روزے کی قضا کر لیں. تو یہ بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں پروسیس سمجھا ہے. لیکن آج کل جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو بہت آسان ہے ٹریول، سب کچھ آسان. جی اگر انسان نیت کرے اور ہمت کرے تو رب تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی مسافروں سمیت جا کے افطاری سحری کے وقت پہ رکتی ہے، نماز کے وقت پہ رکتی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس چیز کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ایٹ لیسٹ افطاری اور سحری کے ٹائمنگ پہ وہ جو لانگ روٹ گاڑیاں چلتی ہیں وہ بھی افطاری اور سحری کے ٹائمنگ پہ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ایسی اسپاٹ پہ جا کے رکتی ہیں تاکہ وہ افطار اور سحری کا اہتمام کر لیں اور اپنے روزے جیسی عبادت کو پورا کر لیں. چونکہ رمضان کے اندر ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنا، ساری زندگی میں روزہ رکھ لیں تو اس کے ایکویلنس نہیں ہو سکتے. صحیح فرمایا. کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ روزے رکھے ہیں فرض آپ کے لیے. اچھا، فرض رکھنے کی ریزن بھی بتا دی رب تعالیٰ. بہت اہمیت کے حامل یہ بات کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن پاک دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183. یہ بات بیان کی کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اچھا، متقی ہے کیا؟ بہت ضروری ہے سمجھنا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے متقی صاحب ہیں، بہت پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے، ہم اچھا گمان رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک شخص اپنے آپ کو متقی بنانا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے رب کا خوف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا تو سمجھ لیں وہ تقوی کے ٹریک کے اوپر اب چڑھ گیا. اچھا، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمارے مستقل ڈونر ہیں وحید صدیقی صاحب کیلیفورنیا سے. تو وحید صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرمائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. وحید صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب بھی ٹھیک ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ایک التجا ہے مفتی صاحب سے. ارشاد. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں اسلام کی بے حرمتی کچھ معاشرتی مسائل ہوتے ہیں جن کو لوگ انٹرپریٹ نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے. بہرحال یہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی کال. آپ کی جو گفتگو جاری تھی آپ ارشاد فرمائیے گا. تو اس طریقے سے رمضان المبارک کی عبادت پروردگار نے ہمارے لیے دی تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، رب سے ڈرنے والے بن جائیں، حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں. اچھا، رب سے ڈرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھ آنا چاہیے. رب کے ساتھ ڈرانے کے لیے نہیں ہے، رب کی ذات تو اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف بڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتے ہوئے اس کی رحمتوں کی امید رکھنا.
جی ہاں، اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ ہم سے حضور کے صدقے میں راضی ہو جائے گا، یہ امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنا اور اپنے اعمال کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو دین کی بنیادی معلومات نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ معلومات ہمارے پاس ہوتے بھی تو ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، جی، اور جب عمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب انسان رائٹ ڈائریکشن سے مڑ کر رانگ ڈائریکشن کی طرف چلا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہم پوچھتے رہیں گے، آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ریاض احمد ریاض صاحب سے ایک اور کلام سننا چاہتے ہیں سر، ارشاد فرمائیے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے سر پلیز۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بك طوفان ہوش روبا من بك طوفان ہوش روبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انفیت شیوں وسخا کاتم اے گے سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم جھم برسن ہارے رم جھم جھم برسن ہارے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اور بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر
مثلے تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ اور بھی سوالات. ایک سوال تو یہ کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جس میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ جب انسان کی کنڈیشن یہ ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی جان پہ بات بنائی ہے، روزہ مکمل کرنا اس کے لیے اب ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی پرمیشن. اگر سختی ناقابل برداشت ہو جائے، جان جانے کا خدشہ نہیں لیکن سختی ناقابل برداشت ہو جائے، کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، پیاس کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے سفر کرنا مزید ممکن نہیں ہو رہا ہے، یا مزید آگے بڑھنا یا مزید کام کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، سختی بہت زیادہ ہے، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان کو پہلے اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کرنا چاہیے کہ اس نے اگر روزے کی عبادت رکھی ہے تو اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے، اور رب تعالیٰ سے اس کو پورا کرنے کے لیے دعا بھی کریں. صحیح. دیکھیں، صبح جب ہم نیت کرتے ہیں نا سحری کی، تو اس کے اندر پروردگار سے ہم پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کل آنے والے دن کا میں روزہ رکھتا ہوں، مطلب وہ جو سورج طلوع ہونے والا ہے نا اس والے دن کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو میری مدد کرنا ہے، میرے لیے آسانی پیدا کرنا ہے تاکہ میں اس عبادت کو آسان انداز میں پورا کر سکوں. میری بس کی بات تو ہے نہیں، 1 گھنٹے بعد بھی میں پانی کی پیاس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، مجھے پیاس لگتی ہے، لیکن جب رب تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ایک خلوص نیت کے ساتھ اپنے صبح کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ ایسی ہی ہمارے ساتھ مہربانی کرتا ہے کہ وہ 17-18 گھنٹے بآسانی گزر جاتے ہیں. لیکن اگر واقعی اتنی سختی ہو گئی اور شدت پیاس کا مرض ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھ سے نہیں روزہ رکھا جا رہا ہے، یا وہ فیٹس پڑ رہے ہیں یا وہ بیہوش ہو رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر اس کو ظاہر ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، اور ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کو میڈیسن دینی پڑے گی. تو ایسی ہر کیفیت کے اندر آپ نے اس کو روزہ توڑانا پڑے گا. اچھا، لیکن ان روزے توڑنے میں اس کو گناہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، کیونکہ اس میں اس کے پرسنل ریزن کفارہ نہیں دینا ہے اس کو، وہ خود اپنی تکلیف تو اس نے نہیں کی نا، مطلب اپنے آپ کو اس قابل نہیں کیا کہ روزہ نہ رکھ سکے. وہ تو اس عبادت کو پورا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن فزیکلی ہو سکتا ہے کوئی بھی معاملہ کسی بھی سٹیج پہ جا کے 10 روزے کے بعد 15 روزے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے پہلے بھی انسان کو اپنی کنڈیشن کا نہیں پتا ہوتا، تو وہ عبادت رکھنے کے بعد ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے روزے جیسی عبادت کو پورا کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا صرف روزے کی قضا وہ کرے گا، کفارہ اس پہ لازم نہیں آئے گا، چونکہ روزہ اس نے جان بوجھ کر کے نہیں تو. اچھا مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر روزے کی نیت نہیں کی صبح جو ٹائم ہے، تو آپ دوپہر 12 بجے سے پہلے کر لیجئے. یہ عام طور پہ ایک عام تاثر ہے، اس میں کی حقیقت کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے. روزے کی ویسے نیت تو ہم رات سے ہی کر لیتے ہیں کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. عام طور پہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا تقریباً یہی ذہن ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، میں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، آپ کی اجازت سے میں وقفے پہ جا سکتا ہوں؟ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں.